नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज अल्हम्दुलिल्लाह तरावी में 23वां पारा तकरीबन पौने के करीब हो गया, एक पाव के करीब बाकी है, एक रुकू ऊपर है। हमारा 10वां पारा चल रहा है। 10वें पारे की आयतें वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम युज़ाहिरून क़ौलल लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून। यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा कहते थे। ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा कहते थे। अल्लाह फरमाते हैं कि ये सब इनके मुंह की बातें हैं, जबकि हकीकत कुछ नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। वो रिश्तों नातों से, बीवी से, बच्चों से पाक है। लैसा कमिस्लिही शै, वो सुबहान है। अगली आयतों में अल्लाह फरमाते हैं इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम। फरमाया कि ये लोग, ईसाई लोग, यहूदी लोग अपने रहबान को, अपने दरवेशों को, राहिबों को, उलमा को इतना बढ़ा देते हैं कि उन्हें अल्लाह ताला के नायबीन में शामिल कर देती है, इस तरह से कि वो यानी उन्हें अल्लाह के अलावा इलाह मानते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि सहाबी हुजूर से कहने लगे, या रसूलल्लाह, हम तो उन्हें इलाह नहीं मानते। और अल्लाह फरमाते हैं कि इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, कि उन्हें रब मानते हैं अल्लाह के अलावा। आपने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानने बूझने के बावजूद कि जो बात वो कह रहे हैं वो अल्लाह की हुक्म के खिलाफ है, मानते नहीं हो? कहा जी मानते हैं। फरमाया जिसको वो हलाल बतलाएं उसको हलाल नहीं मानते, जिसको वो हराम बतलाएं वो हराम नहीं मानते। तो कहने लगे जी मानते हैं। तो फरमाया तो यही तो रब होना है कि जो काम अल्लाह ताला के हैं, जब तुम बंदों के जिम्मे वो काम लगाओगे और बंदे वो काम करेंगे और तुम उसको मानोगे, तो इसी तो इलाह होना मानता है। अगली आयतों में अल्लाह फरमाते हैं ज़कात के अलावा हवाले से कि जो लोग माल जमा करते हैं और ज़कात नहीं देते, तो फरमाया कि ऐसे लोगों का माल कल क़यामत के दिन गर्म करके उनके पेशानियों पर, उनके पहलुओं पर, उनके जिस्मों पर दाग किया जाएगा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। जिस माल की ज़कात दी जाती है वो माल ठीक है, तय्यब है, और जिस माल की ज़कात नहीं दी जाती वो कंज में शामिल है। ऐसा खजाना, ऐसा माल जिससे ज़कात नहीं निकाली जाती, अल्लाह ताला के यहाँ वो सख्त नापसंदीदा है। अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि ताक़ल्तुम इलल अर्द। ऐ ईमान वालो, तुम्हें क्या हो गया जब तुम्हें अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए कहा जाता है, इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि ताक़ल्तुम इलल अर्द, तुम जमीन के ऊपर गिरने लगते हो और तुम्हें बोझल हो जाता है अल्लाह के लिए निकलना। मुराद जिहाद है। इसका पस मंजर इस तरह से है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल हम सुन चुके कि 10 रमजान को निकले और मक्का फतह होने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से शव्वाल में ताइफ में चले गए। कबीला हवाज़िन और हुनैन से जिहाद हुआ और फिर अल्लाह पाक ने वहां से एक बड़ी गनीमत दी
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس لوٹ کے آئے تو یہ ایک 8 سالہ طویل وقت جو اب تک کافروں کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ لڑائی بھڑائی کا چل رہا تھا، اس سے تھوڑا سکون مل گیا کہ اب عرب میں اسلام غالب ہو گیا، اب یہ سلسلہ رک گیا۔ اللہ کا کرنا کہ جب آپ مدینہ پہنچے صحابہ کرام کے ساتھ تو مدینہ میں شام سے تاجر آئے ہوئے تھے زیتون کا تیل لے کر۔ ان تاجروں نے آ کر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ ہرقلہ جو عیسائی بادشاہ ہے، روم کا بادشاہ ہے، اور اس وقت یہ 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک کیسر ایک کسریٰ۔ کیسر لقب تھا عیسائیوں کے بادشاہ کا اور کسریٰ لقب تھا ایرانیوں کے بادشاہ کا۔ تو یہ ہرقلہ جو تھا یہ روم کا بادشاہ تھا، تو انہوں نے آ کر کے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس نے اپنی فوجیں شام کی سرحد پر ڈال دی۔ تبوک جو مدینہ کے شمال کی جانب ایک شہر ہے، یہ شام کی سرحد کے بالکل ساتھ ہے۔ تو انہوں نے آ کے کہا کہ انہوں نے یہاں اپنی فوجیں ڈال دی، اور وہ چونکہ ایک بڑی طاقت تھی اور ایک اس وقت ٹریننگ یافتہ فوج تھی اور بڑی ایک قوت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جب یہ خبر ملی، ابھی ادھر سے آئے ہیں تو یہ خبر مل گئی، اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ مدینہ پر یک بارگی حملہ کر کے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، تہس نہس کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا، اور مشورہ کرنے کے بعد یہ طے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ وہ یہاں آئے اور مدینہ پر یلغار کریں، کیوں نہ ہو ہم وہیں پہنچ کر ان کا راستہ روکیں اور ان کا مقابلہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عام نکلنے کا حکم دے دیا، اور یہ پہلا مرحلہ تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتایا کہ ہم نے تبوک جانا ہے، غزوہ تبوک، ہم نے تبوک جانا ہے۔ اور ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پہلے غزوات میں عادت مبارکہ یہ تھی کہ اگر کسی طرف سفر کرنا ہوتا تو آپ دوسری سمت کے حالات معلوم کرتے۔ مثلا ایک آدمی نے حیدرآباد جانا ہے تو آپ معلوم کرتے کہ بھئی ہم کی طرف جو راستہ جا رہا ہے بلوچستان کی طرف، اس کے حالات کیسے ہیں۔ ایسا اس لیے فرماتے تاکہ جو جسوس مخبر ہیں، منافق ہیں، تو وہ پیشگی کافروں کو خبر نہ دے دے مسلمانوں کے پلان کی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف نکلنا ہوتا اس کے مخالف سمت کے حالات معلوم کرتے، اور جب نکلنا ہوتا تو عین موقع پہ فرمایا ادھر چلو بھائی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنگی حکمت عملی تھی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح صاف فرمایا کہ بھی ہم نے تبوک کے لیے جانا ہے، اور تبوک بہت دور تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف، اور یہ گرمی کا زمانہ تھا، شدید گرمی، اور اس موقع پر کھجوروں کے جو باغات تھے، کھجور کا پھل تیار تھا، اور جو یہ تاجر پیجا لوگ تھے یعنی باغات والے، تو ان کے اس موقع پر حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں، جیسے ملازم والا آدمی مہینے کے آخر میں اس کی جیب خالی ہوتی ہے، اسی طرح ان کے حالات ہوتے ہیں کہ ان دنوں میں ان کے یعنی حالات ٹائٹ ہوتے ہیں، سارا خرچ ہو چکا ہوتا ہے۔ اب یہی پورے سال کی آمدن کا مدار اسی پر تھا،
اور پورے سال کا مدار اس پر تھا. تو اس موقع پر بڑی آزمائش تھی. اس میں جو مسلمان تھے تو انہوں نے تو کچھ نے تو صاف کہا، اکثر نے تو صاف کہا کہ ہم نکلیں گے، کچھ بھی ہو ابھی آئے ہیں اور فصلیں تیار ہیں، باغات تیار ہیں، گرمی ہے، مشقت ہے، دور دراز کا سفر ہے، لیکن نکلیں گے. اور کچھ تھوڑے سے ڈھیلے ہونے لگی، سست ہونے لگی، لیکن انہوں نے بھی، اللہ پاک نے ان کی بھی مدد کی، وہ پھسلنے نہیں پائے. اللہ نے ان کی دستگیری فرمائی، انہوں نے بھی ہمت کی کہ ٹھیک ہے ہم بھی نکلیں. اور کچھ منافقین جو تھے وہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی چلتے ہیں. جہاد مقصد نہ تھا، مقصد تھا شرارتیں کرنا، وہاں مختلف افواہیں پھیلانا اور نظر رکھنا کیا ہو رہا ہے. اور جو منافقین تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے اجازت لینا شروع کر دی. کسی نے کہا میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کسی نے کہا میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کسی نے کہا میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سن سن کر کے اجازت دینے لگے. ایک نے آ کر کے کہا کہ بھئی میں بہت قداور ہوں، خوبصورت ہوں، اور وہاں جاؤں گا تو وہاں ان کی عورتیں غنیمت میں ہمارے ہاتھ آئیں گی تو میرا دل خراب ہو جائے گا. بیکار کی باتیں. اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے قرآن میں کہ کیسی حماقت والی باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ. کیا تم دنیا کی زندگی پسند کرتے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ دنیا کو ترجیح دیتے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نہ نکلنا کیا ہے؟ اسی لیے نا کہ بھئی بیوی ہیں، بچے ہیں، کاروبار ہے، بزنس ہے، آمدن ہے، کھجور کے فصل ہے. تو اللہ فرماتے ارضیتم بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو اور اس کو پسند کرتے ہو آخرت کے مقابلے میں. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. فرمایا یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، یہ تو بہت معمولی سی چیز ہے. آخرت کی چیز ہے. تو گویا اللہ پاک نے یہاں ہماری روحانی اصلاح فرمائی کہ انسان جو دین کے کسی کام سے بھی بھاگتا ہے تو اس کے پیچھے دنیا کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، دنیا کی لالچ، دنیا کی محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ. دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی. جتنی بھی روئے زمین پر فسادات، جھگڑے آپ دیکھیں گے تو اس کے پیچھے یہی مسائل ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ. یہ منافق جو ہیں اگر قریب کا سفر ہو اور لگ بھی رہا ہو کہ اس میں مال آئے گا تو فرمایا کہ پھر تو یہ ساتھ ہوتے ہیں، کھانے پینے میں پیچھے نہیں رہتے، جان دینے میں جان جاتی ہے، جان دینے میں جان جاتی ہے، خون دینے میں جان جاتی ہے. فرمایا کہ جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں جان جانے کے اندیشہ ہے تو پیچھے ہٹیں گے، آپ کے سامنے آ کر کے قسمیں کھائیں گے میرے ساتھ یہ مسئلہ، میرے ساتھ یہ مسئلہ. اللہ حضور سے فرما رہے عفا اللہ عنک لما اذنت لہم. اللہ نے آپ کو معاف تو کر دیا لیکن آپ نے اجازت کیوں دی؟ یہ جب آپ سے آ کر کے اجازت مانگ رہے تھے کہ ہمیں یہ پریشانی ہے، ہمیں یہ مصیبت ہے، ہمارے ساتھ یہ حالات ہیں، آپ نے اجازت کیوں دی؟ آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. ذرا ان کا جھوٹ تو واضح ہوتا، ان کا نفاق تو کھل کے سامنے آتا. اور آگے فرمایا لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین. جو ایمان والے لوگ ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کچھ بھی ہوں وہ کبھی آ کر کے اجازت نہیں مانگیں گے. وہ تو کہہ چکے کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، نحن الذین بایعوا محمدا
علی الموت ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کر لی۔ انہوں نے تو کشتیاں جلا کر پہلے دن ہی اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کر کے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیا۔ وہ تو اجازت مانگتے ہی نہیں، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اور یہ جو منافق ہیں کأنہم خشب مسندہ، جب بات کرتے ہیں تو ایسے جیسے پھول جھڑتے ہیں، اندر غلاظت ہی غلاظت، نفرت ہی نفرت، اسلام کی، دین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کمبختوں کا نفاق کھلنے دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان رہیں، اگر کوئی آ کے قسم کھا کے کہتا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، آپ فرماتے ٹھیک کوئی بات، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت مبارکہ کے اعتبار سے اس طرح سے درگزر فرما رہے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اور پچھلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ذات ہے، وہ چاہے تو اکیلا نبی دشمن پر غالب کر دے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اگر چاہے تو پھر وہ اکیلا ہی اپنے نبی کو غالب کر دے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اور اللہ پاک نے آیت ذکر کی لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار میں تھے، اس وقت تو کوئی لشکر نہیں تھا نا، کوئی مجاہدوں کی فوج تو نہیں تھی آپ کے ساتھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکر سے تمہاری مدد کی جس کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اللہ جانتے تھے۔ وہ مشرک پورا جمگٹھا لے کر، پوری فوج لے کر غار کے دہانے پر ہیں، اللہ کے نبی اندر ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پریشان ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ تو آ گئے، یہ تو بالکل یعنی غار کے منہ پہ آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست رابطہ تھا اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر، اور آپ کو 100% یقین تھا، یقین بھی اس طرح جیسے آنکھوں سے آدمی دیکھ لیتا ہے، آپ اطمینان میں تھے، آپ نے لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ اور اللہ پاک کی قدرت جب غار کے اوپر آئے تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ نے مکڑی کو حکم دیا جالا، اس نے جالا بن دیا، اور کبوتر کے انڈے اللہ نے حکم دیا کہ تم وہاں انڈے۔ اب مشرکین جب وہاں آ کر کے دیکھا کہنے لگے یہاں تو کسی انسان کا گزر ہی نہیں ہوا، اگر ہوتا تو غار کے اوپر جا، لیکن کہنے لگے کہ سمجھ نہیں آتی کہ پاؤں کے نشان یہاں ہیں، پاؤں کے نشان یہاں تک پہنچ گئے، یعنی غار کے منہ پر پاؤں کے نشان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی ان کی آواز سن رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ یہ کون ذات ہے؟ اس سے بھی آگے جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا اپنی چادر دے کر، اور امانتیں ان کے حوالے کر دیں، اور فرمایا کہ پریشان نہ ہونا، کسی کی مجال نہیں ہے کہ تمہارا بال بھی بھیگا کر سکے۔ اب یہ مشرک جو ہیں کافر یوں گول دائرہ بنا کر کے کھڑے ہیں کہ آپ نکل نہ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی کی مٹھی لی اور اس میں پڑا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورہ یاسین کی آیتیں ہیں، یہ پڑھی اور یوں پھینک دی، اندھے ہو گئے، کسی ایک کو بھی نظر نہیں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے گزر گئے، اور وہ وہیں کھڑے ہیں، وہ وہیں کھڑے ہیں۔
صبح تک وہاں کھڑے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر وہاں پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ پاک کسی کے محتاج نہیں ہیں، وہ چاہیں تو اکیلے نبی ہی کو فتح نصیب کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں نوازنا چاہتے ہیں اور تمہاری مغفرت کرنا چاہتے ہیں، اور آخرت میں تمہیں نبی کے محبوبین میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تم سے کہا جا رہا ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ پاک نے ان کفار اور مشرکین کا ذکر کیا ہے، اور حضور سے فرمایا کہ آپ کو ان کی اولاد، ان کا مال اور ان کی دنیا کی چمک دمک وہ کسی تعجب میں نہ ڈالے، یہ اللہ پاک نے اس لیے ان کو دیا ہے لیعذبہم فی الدنیا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں اور آخرت میں عذاب دے۔ یہ ڈھیل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء، صدقات کا ذکر فرمایا کہ صدقات کہاں کہاں ذکر خرچ کیے جائیں گے، تو فرمایا فقراء میں، یتامہ میں، مساکین میں اور مسافروں میں، قریبی عزیزوں میں جو مستحق ہیں، اور اسی طرح فرمایا کہ جو زکوٰۃ کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان پر، تو یہ اللہ پاک نے مؤلفۃ القلوب، یہ اس وقت ایسے لوگ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عطیے میں سے یا زکوٰۃ میں سے دیتے تاکہ یہ اور زیادہ اسلام کے قریب آ جائے۔ اگلی آیتوں میں یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خطبہ ارشاد فرمایا اور منافقین کی مذمت بیان کی۔ منافقین، تو ان میں ایک شخص تھا جو لاس نامی تھا، اس نے سننے کے بعد ایک طرف ہوا اور جا کر کے اپنے چند ایک لوگوں میں کہنے لگا کہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اگر یہ حق ہے تو ہم تو گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے، انہوں نے سن لیا، انہوں نے کہا کہ بالکل اللہ کی قسم تم گدھوں سے بھی بدتر ہو، حضور نے جو فرمایا سچ فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں گا۔ انہوں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ بھی انہوں نے یا رسول اللہ ایسا کہا ہے، اور اس کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی ٹھیک ہے، ممبر کے پاس آپ نے بلا لیا، فرمایا آؤ ممبر کے پاس آ کے قسم کھاؤ۔ تو وہ جو جلاس تھا جس نے یہ بات کہی تھی، اس نے دھڑک سے قسم کھا دی، قسم کھا دی۔ اب ان کو قسم کھانی تھی، عامر بن قیس رضی اللہ، یہ بھی آئے اور انہوں نے بھی آ کر کے قسم کھائی اور ساتھ ہی ہاتھ اٹھائے، کہا کہ اے اللہ، آج اپنے کرم سے میرا سچا ہونا اور اس کا جھوٹا ہونا اپنے نبی پر ظاہر فرما۔ اللہ پاک نے آیتیں اتاری، یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، کہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اس بات پر کہ ہم نے کلمہ کفر نہیں کہا جبکہ کہا ہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اپنے اسلام لانے کے بعد بھی اس طرح کی کفریہ کلمات کہہ رہے ہیں۔ جب یہ آیتیں اتری اس کو پتہ چلا تو وہ پھر آیا حضور کے پاس، کہا یا رسول اللہ اب میں اعتراف کرتا ہوں، ہاں میں نے کہا، ہاں میں نے کہا، مجھ سے گناہ ہو گیا، لیکن یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کے لیے وعدہ کرتا ہوں۔ آپ نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا اور الحمدللہ پھر وہ اپنی توبہ پر قائم رہے، پھر اپنی توبہ پر قائم رہے۔ اگلی آیتوں میں ایک شخص تھا ثعلبہ بن حاتب، یہ حضور کے پاس آیا اور آ کر کے حضور سے کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کریں، میرے مال میں اضافہ ہو جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا آپ کو میرا طریقہ پسند نہیں، اگر کوئی مال اچھی چیز ہوتی تو میں بھی اللہ تعالیٰ سے لے لیتا، اللہ پاک نے تو مجھے پیشکش کی تھی
کہ ओहद पहाड़ को हम सोने का बना देते हैं, बनाते नहीं, बना के आपके साथ चला देंगे, जहां आप जाना चाहेंगे ये साथ साथ होगा, खर्च करें। लेकिन मैंने इसको पसंद नहीं किया, तो आपको ये तरीका पसंद नहीं, आप ये दुआ करवा रहे हैं कि या रसूलल्लाह दुआ कर दें कि मेरे माल में इजाफा हो जाए। खैर वो उस वक्त चला गया, फिर आ गया, फिर कहा मेरे लिए दुआ कर दो, फिर कहा मेरे लिए दुआ कर दो। आपने दुआ कर दी, दुआ कर दी। जब दुआ की तो उसके जानवर बढ़ने शुरू हो गए, बड़े बड़े बड़े, इतने बड़े कि मदीने में अब जानवर रखने की जगह नहीं थी। मदीने से बाहर ले गया। जब मदीने से बाहर ले गया तो मदीने से बाहर वो जानवरों की देखभाल में रहता, जोहर और असर की नमाज में मुश्किल से पहुंचता और एक आध रकत मिल जाती और बाकी नमाजें गायब, बाकी नमाज। आपने फरमाया सालबा, खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई, खतरे की। नहीं या रसूलल्लाह नहीं, बस वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। आपने फरमाया ठीक है। फिर और माल बढ़ गया, और माल बढ़ गया, हत्ता कि इतना माल हो गया कि वो जगह भी कम पड़ने लगी और दूर चला गया। अब ये हुआ कि रोजाना की सारी नमाजें गायब, सिर्फ जुम्मे वाले दिन आता। आपने फरमाया अफसोस अफसोस, सालबा पर अफसोस, 3 मरतबा इरशाद फरमाया। लेकिन क्या होना था, फिर और माल बढ़ गया, और बढ़ गया, और दूर चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आमिल ज़कात वसूल करने के लिए भेजा। जब ज़कात वसूल करने के लिए आमिल भेजा, वो इसके पास गया ज़कात वसूल करने के लिए, तो कहा ये क्या है, ये तो टैक्स है। अच्छा पहले मुझे दिखाओ कि हुजूर ने क्या तुम्हें रुपया दिया है। ले लिया, देख लिया, पढ़ लिया कि वाकई हुजूर ने भेजा है। कहा ये तो कोई टैक्स है, ये तो काफरों पर लगता है, मुसलमानों पर इसका क्या ताल्लुक है। फिर कहने लगा कि अच्छा तुम आगे जाओ, जहां और कहीं से ज़कात लेनी है वहां से ले आओ, वापसी में मुझसे ले लेना। इन्होंने कहा ठीक है। 2 सहाबी थे, ये कबीला बनु सुलैम के लोग थे, सलैमी कबीले की तरफ वहां गए। जब उन्हें पता चला कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमिल हमारे पास आ रहे हैं, तो वो बड़े खुश, बहुत खुश। उन्होंने अपना माल दिखाया, दिखाने के बाद कहा कि ये हमारा माल है, इसमें बताएं क्या ज़कात बनती है। उन्होंने कहा जी इसमें ज़कात जो है वो ये निकलती है। उन्होंने कहा ये तो ऐसे ही है, हम अच्छे जानवर देते हैं, यानी जो ज़कात निकलती है उससे ज्यादा अच्छे तगड़े जानवर देते हैं। इन्होंने कहा कि भाई हमें तो हुक्म यही है जो हमने आपको बताया है, बाकी अगर आप अपनी खुशी से ज्यादा देना चाहें तो ये आपकी खुश नसीबी है। उन्होंने कहा कि ये तो हमारी सआदत है, खुश नसीबी है कि अल्लाह के नबी ने हमारे पास भेजा है, तो ये अल्लाह का दिया हुआ माल है। अगर हम अल्लाह के रास्ते में जरा अच्छा दे देंगे, ज्यादा दे देंगे, तो ये कौन सा नुकसान का सौदा है। तो उन्होंने इतना इनको खुश कर दिया, इतना दिया, इतना दिया, खुश कर दिया, बहुत ज्यादा दिया और बहुत अच्छा दिया। ये फिर वापस आए उसके पास। जब उसके पास वापस आए, उसको कहा, उसने कहा कि नहीं, ये तो टैक्स है, जिजिया है जो काफरों पे लगता है, मैं तो अभी आप जाएं, अभी आप जाएं। अभी ये मदीना पहुंचे नहीं, मदीना पहुंचे नहीं। आपने फरमाया सालबा हिलाक हो गया, सालबा हिलाक हो गया, सालबा हिलाक हो गया। यानी अभी आए हैं, आकर के हुजूर से मुलाकात नहीं हुई, आपने पहले ही फरमा दिया कि सालबा हिलाक हो गया, सालबा हिलाक हो गया, सालबा हिलाक। ये आए, आकर के इन्होंने बताया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सालबा ने तो ये जवाब दिया। आपने फरमाया मैंने तो पहले ही कह दिया। और दूसरे बताया कि या रसूलुल्लाह उन्होंने जो माल उनका निकलता था उससे ज्यादा दिया और अच्छा दिया, बढ़िया दिया। आपने बहुत दुआएं दी उन्हें बहुत दुआएं दी, उन्हें दुआओं से नवाजा। और इसके बारे में जब आपने ये फरमाया तो इसके कुछ रिश्तेदार यहां रहते थे, उन्होंने उनमें से एक आदमी भाग के इसके पास गया और जाकर के इसको कहा कि बदबख्त आदमी, तेरे बारे में तो अल्लाह के नबी की जबान से ये कलिमात निकल गए हैं और तेरी हिलाकत में कोई शक नहीं है। तो उसने कुछ थोड़ी सी गैरत दिलाई और थोड़ा सा इसको कहा, सख्सुस कहा। तो ये आया हुजूर के पास और आकर के कहने लगा
کہ میں مال پیش، آپ نے فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے منع کر دیا، اللہ نے لینے سے منع کر دیا۔ پھر چلا گیا، چند دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس آیا، انہوں نے بھی منع کر دیا، کہا کہ نہیں، جب اللہ کے نبی نے نہیں لیا میں کیسے لے سکتا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے بھی منع کر دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئے، ان کے پاس، انہوں نے بھی منع کر دیا، اور پھر مر گیا، انتقال کر گیا۔ تو علماء نے لکھا کہ جب وہ حضور کے پاس آیا تھا اور آ کر کے وہ مال دے رہا تھا تو آپ نے لیا کیوں نہیں؟ تو کہا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ یہ دل سے نہیں دینا چاہتا، یہ دل سے نہیں دینا چاہتا، یہ تو نفاق کے ساتھ جو ہے دینا چاہتا ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، حقیقت میں نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ اگلی آیتوں میں منافقین کا سرگنا عبداللہ ابن ابی، کوئی موقع اس نے جانے نہیں دیا حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کا، کوئی موقع، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگانے میں بھی اس نے کسر نہیں چھوڑی، کوئی موقع نہیں اس نے جانے دیا۔ اس کا انتقال ہو گیا، جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا پکا صحابی، باپ پکا سڑا ہوا بدبودار منافق اور منافقوں کا سرگنا، اور بیٹا پکا صحابی۔ تو بیٹا حضور کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا مر گیا، میرا دل ہے کہ آپ ایک تو اپنا کرتا مبارک قمیص عنایت فرما دیں، میرے ابا کو کفن دے دیں اس میں، اور دوسرا آپ میرے ابا کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے فوراً اپنی قمیص مبارک بھی دے دی کہ ٹھیک ہے، تو اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ علماء نے لکھا کہ آپ نے قمیص جو دی وہ اس لیے دی تھی، ایک تو یہ بیٹے کی دلجوئی کے لیے کہ اس کا بیٹا تو بہرحال مخلص ہے، اس کی دلجوئی کے لیے، دوسرا یہ کہ جنگ بدر کے موقع پر جب قریش کے بڑے بڑے سردار گرفتار ہو کر کے آئے تھے، ان میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتا نہیں تھا، یعنی بدن ایسے ہی تھا، کرتا نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا ہے کہ جو عباس کو کرتا پہنا دے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ لمبے قد کے تھے، لمبے قد کے تھے، 10 فٹ کے قریب، کسی کا کرتا پورا نہیں آ رہا تھا، تو اس کا قد بھی لمبا تھا، اس کا کرتا حضرت عباس کو پورا آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وہ احسان کا بدلہ چکانا چاہتے تھے، تو اس لیے آپ نے کرتا دے دیا۔ اب رہا جنازہ پڑھانا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا کپڑا پکڑ لیا، یا رسول اللہ آپ کیوں تشریف لے جا رہے ہیں، وہ تو منافق کافر، اور اللہ نے آیتیں بھی اتار دی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، آپ استغفار کریں یا نہ کریں، 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ فلن یغفر اللہ لہم، اللہ نہیں معاف بخشیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اللہ نے منع تو نہیں کیا نا، اللہ نے منع تو نہیں کیا، یہ کہا ہے کہ آپ استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ نہیں بخشیں گے، اور اللہ نے کہا کہ اگر 70 دفعہ میں 70 دفعہ سے زیادہ پڑھ دوں گا، 70 دفعہ سے زیادہ مانگ لوں گا اللہ سے، اور اللہ نے منع بھی نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے ارشاد فرمایا مجھے امید ہے میرے اس عمل سے اس کے خاندان کے 1000 لوگ اسلام لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا 1000 لوگ اسلام لے آئیں گے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ جب نماز جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے تو اللہ نے آیتیں اتار دیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے ہمارے نبی بس بہت ہو گیا، آئندہ کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے،
نہیں ہے، نہیں پڑھانی نماز جنازہ، اور نہ اس کی قبر کے اوپر فاتحہ پڑھنے کے لیے جانا، نہیں بس۔ اور فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، وَمَاتُوا، اور اسی پر وہ مر گئے، وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور وہ فسق ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ میرے اس حسن اخلاق کی وجہ سے اس کے خاندان سے ہزار لوگ ایمان لے آئے، اس کے خاندان کے 1000 لوگ حضور پر ایمان لے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجلس درود شریف انشاءاللہ 12 بجے ہوگی انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو لیلۃ القدر کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں نصیب فرما۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک میں ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرما، ہم سب کے اعتکاف کو، تراویح کو، تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔